बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। आज के इस लेक्चर में हम इसके 6 सेक्शंस पढ़ेंगे पॉलीगेमी तक, और नेक्स्ट लेक्चर में 7 से लेके जो लास्ट सेक्शन तक कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हवाले से इसमें सेक्शन 4 भी है जो एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। उसके अलावा जो पॉलीगेमी में कंडीशंस लगा दी गई हैं, क्या वो इस्लामिक हैं या नहीं हैं, ये भी एक अलग से डिबेट है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपने कंप्लीट देखना है और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 2 से, बिकॉज़ सेक्शन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में ही है। सेक्शन 2 है डेफिनेशन क्लॉज। अब डेफिनेशन क्लॉज में मेन जो डेफिनेशन है वो है आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल कौन होती है? आर्बिट्रेशन काउंसिल एक बॉडी है। अब इसके मेंबर्स कौन होते हैं? एक तो चेयरमैन होता है, दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्टीज़ के। पार्टीज़ कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उन्होंने खुद मुकर्रर किए हुए हैं वो भी आर्बिट्रेशन काउंसिल के मेंबर हैं। सेकंड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है चेयरमैन की। अब चेयरमैन जो है वो यूनियन काउंसिल का भी चेयरमैन हो सकता है या कोई ऐसा बंदा जैसे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पर्पज़ के लिए अपॉइंट करे। अब चेयरमैन अगर यूनियन काउंसिल का जो है वो नॉन मुस्लिम है तो फिर कोई और मेंबर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा। अब सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 कहता है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज ETC। अब ये सेक्शन कहता है कि किसी भी लॉ में कुछ भी हो, कोई भी कस्टम हो, किसी भी लॉ में कुछ भी हो, लेकिन जो इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अब इस सेक्शन में ये भी कहा गया है कि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो है वो अप्लाई नहीं होती। अब सेक्शन 4 में आ गए हैं। अब सेक्शन 4 है सक्सेशन के बारे में। ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो केसला है वो अलहरा का केस है जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये फैसला दे चुका है। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो ये फैसला दे चुकी है कि सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ये अन इस्लामिक है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अन इस्लामिक है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ अपील हो चुकी है और अपील क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इसलिए अभी तक उसमें इन्फोर्समेंट उस जजमेंट में नहीं हो सकी। जैसा कि मैंने पहले भी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का एक जजमेंट के बारे में मैंने लेक्चर बनाया था उस पर भी मैंने ये आपको बताया था कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर अपील हो जाती है तो फिर उस फैसले की इन्फोर्समेंट रुक जाती है। अब सेक्शन 4 जो है वो यतीम पोते की विरासत के बारे में है। अब सेक्शन 4 कहता है कि यतीम जो पोता है वो विरासत का हकदार है जैसा कि उसके अपने बाप से उसे मिलनी थी। फॉर सपोज़ उसका बाप अगर ज़िंदा होता और वो मर जाता तो उससे जो उसको विरासत मिलनी थी वही विरासत दादे की विरासत से उसे मिलेगी। लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि यतीम पोते का दादे के जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई विरासत नहीं है। ये एक अन इस्लामिक सेक्शन है जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट अलहरा का केस में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिक्लेयर कर चुकी है। तो क्योंकि इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, अब सुप्रीम कोर्ट इस केस का फ़ैसला भी नहीं कर रही कि उस केस का फ़ैसला करे तो एक सेटल्ड लॉ बन जाए। लेकिन डिफरेंट लॉज मौजूद हैं, डिफरेंट केस लॉज मौजूद हैं जो कहती हैं कि यतीम पोते को विरासत मिलेगी, जबकि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि यतीम पोते को जो विरासत है वो नहीं मिलेगी। जो स्कॉलर्स हैं उनका व्यू ये है कि यतीम पोता जो है वो एक दूर के रिश्तों में हो जाता है, क्योंकि अगर नज़दीक के रिश्ते मौजूद हैं तो दूर के रिश्ते जो हैं उनको विरासत नहीं मिलती। सेकंड उनका व्यू ये है कि क्योंकि
جو لیگل ہیئرس ہیں جن نے وراثت لینی ہے پھر انہوں نے فکس وراثت لینی ہے، لیکن جو یتیم پوتا ہے اسے دادا جو ہے وہ وصیت بھی کر سکتا ہے، اپنی جائیداد کی 1/3 جو ہے وہ اپنے یتیم پوتے کو وراثت میں بھی وصیت میں بھی دے سکتا ہے، جو کہ وراثت سے زیادہ ہوگی۔ ہماری عدالتوں میں جو یتیم پوتے کے وراثت کے حوالے سے کیسز جاتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ تک بھی کیس جائے تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیونکہ اپیل پینڈنگ ہے تو اس لیے اس اللہ رکھا کیس کی ججمنٹ میں انفورسمنٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر اپیل پینڈنگ ہے تو سپریم کورٹ اس اپیل کو کیوں ڈیسائیڈ نہیں کرتی؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، کیوں اتنے سالوں سے وہ اپیل پینڈنگ ہے؟ دوسرے کیسز تو جلد سے جلد فکس ہو جاتے ہیں، لیکن پولیٹیکل نیچر کے جو کیسز ہیں وہ تو جلد سے جلد فکس ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ جو کیس ہے اتنا امپورٹنٹ کیس ہے یہ ابھی تک فکس نہیں ہو رہا، اپیل کی ڈیسیشن نہیں آ رہی، نہ ہی ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر رہی ہے۔ اگر امینڈمنٹ کر دے اور جو ہمارے اسلامک اسکالرس ہیں، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، ان سے ویو لے کے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے ویو اس کو کنسیڈر کر کے اگر امینڈمنٹ کی جائے تو وہ بہترین ہوگا۔ یہ امینڈمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن 2021 میں 2 امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جس میں سے آج ایک امینڈمنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ سیکشن 4 میں ہی ہے۔ اب سیکشن 4 میں جو 2021 میں امینڈمنٹ آئی ہے وہ کہتی ہے کوئی مسلم میل جو کہ اہل تشیع سے بلانگ کرتا ہو، وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا جو وائف ہوگی، وڈو ہوگی، اس کے انہیریٹنس کے بارے میں وہ سیکشن 4 کی جو امینڈمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وڈو کو 1/4 حصہ ملے گا اگر اس کے چلڈرن نہیں ہیں ہسبینڈ کے، لیکن اگر ہسبینڈ نے چلڈرن چھوڑے ہیں تو پھر وڈو کی جو انہیریٹنس میں حصہ ہوگا وہ 1/8 ہوگا، 8واں حصہ۔ اگر ایک سے زیادہ وڈوز ہیں تو پھر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا ان میں۔ ایک یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہوگی اس کی ویلیو ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ آف انہیریٹنس جو ہوگی اس حساب سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب لیا گیا تھا پراپرٹی اس حساب کی پیمنٹ نہیں ہوگی، اس حساب سے ویلیو نہیں ہوگی، ویلیو کرنٹ ہوگی۔ جب پیمنٹ کی جا رہی ہے اس وقت جو اس پراپرٹی کی ویلیو ہے اس حساب سے انہیریٹنس ہوگی اور پیمنٹ اس حساب سے ہوگی۔ امینڈمنٹ مزید کہتی ہے کہ اگر فقہ جعفریہ سے کسی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہسبینڈ کو انہیریٹنس کا رائٹ ہے۔ اگر وائف کے کوئی چلڈرن نہیں ہے تو پھر 1/2 آدھا حصہ ہسبینڈ کو جائے گا۔ اگر وائف کو جو ہے وہ چلڈرن ہے تو پھر 1/4 جو حصہ ہے وہ ہسبینڈ کو جائے گا۔ دیکھیں جو بھی امینڈمنٹ میں نے آپ کو بتائی اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو رائٹ آف ہسبینڈ تھا ان کیس آف ڈیتھ آف وائف، دوسرا ان کیس آف ڈیتھ آف ہسبینڈ رائٹ آف وڈو۔ اگر ان میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر پارٹیز جو ہیں وہ کمپیٹنٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کمپیٹنٹ کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے، یا تو پھر وہ کمپیٹنٹ کورٹ میں جائیں یا پھر وہ جائیں مجتہد عالم کے پاس۔ اب مجتہد عالم کون ہے؟ کاؤنسل آف اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ ایک پینل بناتی ہے مجتہد عالم کے۔ مجتہد عالم کون ہوگا؟ جو شریعہ میں ایکسپرٹ ہوگا اور انٹرنیشنل ریپیوٹ کا ایک اسکالر ہوگا۔ تو پارٹیز اس مجتہد عالم کے پاس جائیں گے اور جو مجتہد عالم کا فیصلہ ہوگا اس کی جو لیگل حیثیت ہوگی وہ ایوارڈ کی ہوگی، ایوارڈ کی جیسی ہوگی جو کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں دیا جاتا ہے۔ اب سیکشن 5 آ جاتا ہے اور سیکشن 5 کہتا ہے رجسٹریشن آف میرج۔ سیکشن 5 یہ لازمی قرار دیتا ہے کہ جو بھی مسلم میرج کانٹریکٹ کرے اس کو رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ رجسٹریشن بھی کیسے ہوگی؟ ان اکارڈنس وتھ دس آرڈیننس، جو کہ آرڈیننس ہم پڑھ رہے ہیں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961۔ اس پرپس کے لیے یونین کاؤنسل جو ہے وہ لائسنس ایشو کرے گی نکاح رجسٹرار کے پاس، نکاح رجسٹرار کے لائسنس ایشو کرے گی، اور جو نکاح رجسٹرار ہے وہ نکاح کو رجسٹر کرے گا، میرج کو رجسٹر کرے گا۔ اب نکاح نامہ کا فارم کون سا ہوگا، نکاح نامہ کی رجسٹریشن کی فیس کون سی ہوگی، نکاح رجسٹرار کی
ٹر جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہوگی، یہ رولز میں پرسکرائبڈ ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر یو سی میں کسی بھی نکاح کے حوالے سے کوئی انٹری چیک کرنا چاہتا ہے یا ریکارڈ انسپیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پیمنٹ کر کے، جو پیمنٹ ہے فیس ہے وہ پیمنٹ کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے، انسپیکٹ کر سکتا ہے۔ اب سیکشن 6 آ جاتا ہے۔ سیکشن 6 بڑا امپورٹنٹ ہے پولیگیمی کے حوالے سے۔ اب پولیگیمی مطلب ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے۔ جو حضرات سیکنڈ شادی کرنے کے خواہشمند ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیں ہمارا جو ابھی قانون ہے وہ ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس۔ اب مسلم فیملی لا آرڈیننس میں 2 کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں۔ ایک تو کنڈیشن جو ایگزسٹنگ وائف ہے ان کی پرمیشن چاہیے، سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ جو آربیٹریشن کاؤنسل ہے اس کی پرمیشن چاہیے۔ سب سے پہلے ہم پروسیس میں پڑھتے ہیں، پروسیجر میں پڑھتے ہیں۔ جن حضرات نے پہلے قانون کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جن حضرات نے سیکنڈ شادی کرنی ہے، دوسری شادی کرنی ہے یا تیسری کرنی ہے یا چوتھی کرنی ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ اپلیکیشن دیں گے۔ اپلیکیشن کس کو دیں گے؟ اپلیکیشن دیں گے جی وہ چیئرمین کو، ٹھیک ہے، چیئرمین کو دیں گے۔ چیئرمین کیا کرے گا، پارٹیز کو مطلب کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو کہے گا کہ آپ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو مقرر کر دیں۔ اب ریپریزنٹیٹیو پارٹیز نے مقرر کر دی تو پھر جو چیئرمین ہے وہ آربیٹریشن کاؤنسل کنسٹیٹیوٹ کر دے گا۔ اب آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے وہ بھی کنسٹیٹیوٹ ہو گئی۔ اب آربیٹریشن کاؤنسل کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہونا ہے، پھر آربیٹریشن کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو شادی ہے وہ اس کو الاؤ کریں یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیں، مطلب کہ اس کو پرمیشن نہ دیں۔ جو بھی ہسبینڈ ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پھر اس نے یہ بھی بتانا ہے، ایک تو فیس پیمنٹ کرنی ہے، پرمیشن چاہیے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی جو کرنا چاہتا ہے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے، ریزنز بھی بتانے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ پرمیشن چاہیے اور پرمیشن لی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک چیز لازمی ہے کہ جو کنسنٹ ہے ایگزسٹنگ وائف کی وہ بھی لازمی ہے۔ اب اس کی پرمیشن لازمی ہے، دوسری آربیٹریشن کاؤنسل کی لازمی ہے۔ آربیٹریشن کاؤنسل میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ ایک جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا ایٹ لیسٹ وہ تو وائف کی طرف سے ہوگا، اس کی بھی ووٹ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اب اس کے بعد جو آربیٹریشن کاؤنسل ہے وہ کیا کرے گا، ایوارڈ جاری کرے گا کہ یہ پرمیشن ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ پھر ایوارڈ میں وہ اپنے ریزنز بھی لے کے گیا، جیسا کہ ججز جو ججمنٹ دیتے ہیں اس میں اپنا ریزنز لکھتے ہیں کہ یہ ججمنٹ ہم نے کیوں دی ہے، اس ریزنز کے بنا پہ۔ تو یہ جو آربیٹریشن کاؤنسل ہوگی وہ بھی اپنے ایوارڈ کے ریزنز لکھے گی۔ اور یہاں پہ ایک چیز لازمی ہے بتانے کے لیے کہ اگر کسی کو اس میں اعتراض ہے تو پھر وہ ریویژن میں بھی جا سکتا ہے، اور ریویژن کس کے پاس ہوگی، کلیکٹر کے پاس۔ اب کلیکٹر کے پاس جو ریویژن ہوگی اور کلیکٹر جو ڈیسیشن دے گا وہ فائنل ہوگا، وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی نے شادی کر دی وداؤٹ دی کنسنٹ آف ایگزسٹنگ وائف یا وداؤٹ دی کنسنٹ آف پرمیشن آف دی آربیٹریشن کاؤنسل، تو پھر اس نے فل ڈاور پے کرنا ہے۔ ایک تو فل ڈاور پے کرنا ہے، دوسری اس کو پنشمنٹ ہونی ہے۔ پنشمنٹ کیا ہونی ہے، ایک تو سمپل امپریزمنٹ ہونی ہے اپ ٹو 1 ایئر، یا پھر فائن ہو سکتی ہے 15,000 تک فائن ہو سکتی ہے، یا پھر دونوں ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں تک تو قانون یہ کہتا ہے، لیکن ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرما دیا ہے کہ آپ الاؤ کر دیا ہے مسلم کو، میل کو، کہ آپ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، اور وہ کنڈیشن کون سی ہے کہ آپ نے برابری کرنی ہے سارے وائف پر، جو بھی بیویاں ہوں گی وہ ان پہ برابری کرنا ہے۔ اب ہماری پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس سے زیادہ کنڈیشن لگانے والی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی یہ کنڈیشنز لگا سکتا تھا کہ ایگزسٹنگ وائف کی جو کنسنٹ لازمی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کنڈیشن نہیں لگائی۔ ایک چیز پرمیشن دی گئی ہے اسلام میں، کیونکہ ہمارا جو پرائمری سورس آف اسلامک لا ہے وہ قرآن شریف اور حدیث ہیں۔ اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن دے دی ہے کہ سیکنڈ
یا تھرڈ یا فورتھ جو شادی ہے وہ پرمیسیبل ہے، تو پھر ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہ کون ہوتی ہے جو اس میں پروہیبیشن ڈالنے والی؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے، ہاں صرف اس حد تک ہونی چاہیے، یہ پروہیبیشن کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک کنڈیشن لگانی چاہیے، بلکہ دو کنڈیشنز۔ ایک تو وہ جو شادی ہوگی اس میں پھر بیویاں جو ہیں ان میں برابری ہونی چاہیے، برابری کریں، کیونکہ برابری لازمی ہے۔ یا پھر سیکنڈ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے، بلکہ along with فرسٹ کنڈیشن، سیکنڈ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ فرسٹ وائف کو انفارم کرنا لازمی ہو، کیونکہ یہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسری جو شادی ہوتی ہے وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے، مطلب ان کو ظاہر نہیں کرتے۔ جب ان ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر سکسیشن یا پھر انہیریٹنس کے معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ وائف بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ میں بھی وائف ہوں اس کی، تو مجھے بھی انہیریٹنس دے، تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک چیز جو پرمیسیبل ہے اس کو کنڈیشنز لگا کے اس کو ایک مشکل کرنا یہ بالکل نامناسب ہے اور اسلام کی روح سے بھی بہت غلط ہے۔ تو آج کے لیے یہ اتنا ہی، اور اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم سیکشن 7 سے لے کے آگے کمپلیٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، دیکھتے رہیے زہیب نوالی یوٹیوب چینل کو۔